बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की इंतहाई अहम नशरियात पैगाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक निज़ामी और आज 21 रमज़ान मुबारक की खूबसूरत साथ हैं, खूबसूरत घड़ियाँ और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मौला कायनात की शहादत के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है कि आपकी जो ज़िंदगी थी वो किस तरह गुजरी, फिर आपने जब आका अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल किया तो क्या क्या आप पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हुआ। उसके बाद इल्म की अल्लाह करीम की ज़ात ने आपको कितनी वुसअत अता की और इल्म दीनी और दुनियावी दोनों इल्म आपने जब आका अलैहिस्सलाम से हासिल किए तो किस तरह हासिल किए। फिर जंगो जदल में आपका जो किरदार हुआ करता था और आप जिस तरह के मुजाहिद थे उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको जिस तरीके के साथ शहीद किया गया हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन सामीन, मौला कायनात की वो ज़ात है कि जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम एक बार फिर फरमाते हैं कि मेरा जो अली है वो कुल्ले ईमान है, यानी कि अली कुल्ले ईमान है। यानी कि अली पाक के बारे में ये बात भी अगर कहूँ कि ये वो शख्सियत हैं कि जो मिंबर पर बैठकर बार बार ये सदा लगाते हैं कि कोई है जो पाताल के बारे में मुझसे सवाल करे, अली जवाब इनायत करेगा। है कोई जो मुझसे अर्श अजीम की बात पूछे, मैं वो भी राज बताऊंगा। अली से जन्नत और दोज़ख के बारे में पूछो, अली वो भी बताएगा। यानी कि अली को हर एक मकाम का इल्म है और अल्लाह करीम की ज़ात ने उन्हें ये इल्म अता किया है। यहाँ पर एक अंग्रेज फिलासफर था, उसने तहकीक शुरू की। तहकीक उसकी ये थी कि मैं इस दुनिया के तोलो अर्ज को उसको एक पैमाने में लेके आऊं कि मुझे पता चले कि मशरक ता मगरब ज़मीन की लंबाई कितनी है, जनूब ता शमाल ज़मीन की क्या लंबाई बनती है, मुकम्मल ज़मीन का रेडियस कितना है, ज़मीन से चांद का फासला कितना है, ज़मीन से सूरज का फासला कितना है, ज़मीन से मुख्तलिफ सियारों तक कितना सफ़र तय करना पड़ता है और पहले आसमान तक ज़मीन का कितना फासला है और ज़मीन से कहकशां कितने दूर हैं। नज़रीन सामीन, उसने जब इस बात पर तहकीक शुरू की तो उसकी मुलाकात एक मोमन एक मुसलमान से हुई। तो उसने उससे कहा कि आजकल किस तहकीक में हो, तो कहा कि मैं इस तरह की तहकीक कर रहा हूँ। तो कहा कि क्या तुम समझते हो कि तुम एक अनोखा काम कर रहे हो। उस अंग्रेज ने कहा हाँ मैं एक अनोखा काम कर रहा हूँ, मुझसे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। कहा कि तुम लोगों में यहूदियों नसरानियों ईसाइयों में किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा, हम मुसलमानों में एक ऐसी शख्सियत थी जी जो ये काम आज से 1000 साल 1100 साल कबल कर चुके हैं। फरमाया कौन? कहा ये तहकीक हमारे मौला मुश्किल कुशा मौला अली मुर्तज़ा आज से 1200 साल कबल कर चुके हैं और उनकी किताब है नाजुल बुलागा, आप उसकी मुतालिया फरमाएं, देख लीजिए उस पर। उस अंग्रेज ने फिर उस किताब का नाजुल बुलागात का उसने शुरू की, उसको पढ़ना शुरू किया, उसका मुतालिया शुरू किया। वो बाब पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी तहकीक पर जो किताब लिखनी थी वो किताब न लिखी, बल्कि जो किताब का उसने टाइटल तरतीब दिया था उस टाइटल के साथ उसने एक जुमला लिखा कि मैं तमाम तर तहकीक अली की देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं, या तो अली वो है जिसने खुद कायनात को तख्लीक किया, अगर अली वो नहीं तो कम अज कम अली वो है कि जब कायनात तख्लीक की जा रही थी तो अपने माथे की आंखों से इस कायनात को देख रहा था। ये मौला कायनात की शान है। नाज़रीन व सामीन, इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मजीद भी आगे इस सिलसिले को लेकर चलता हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं अपने मेहमानान गिरामी का तारफ़ करवाना इंतहाई अहम समझता हूँ कि अब मेरे साथ जो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं हमारे इस खित्ता पोठार, बल्कि मैं कहूँ कि पंजाब के करिया करिया कोने कोने में जाकर आका अलैहिस्सलाम का नाम और उनके सना को बुलंद करने वाली शख्सियत किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। बुलबुल चमनस्तान रसालत मोहसन रजा गोंदल साबरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। किबला मैं आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और इंतहाई ममनून मशकूर हूँ, आप अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। इन्हीं के साथ इंतहाई खूबसूरत नन्हे सरा खान मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह आप उन्हें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर और बड़ी बड़ी महफिल में आप उन्हें विराजमान देखेंगे और देखेंगे कि वो वहाँ पर जलवा अफरोज होकर आका अलैहिस्सलाम की मदाह व सना कर रहे होंगे। मेरी मुराद है मोहम्मद उबैद कादरी साहब, आप भी मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, मैं आपको भी दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन सामीन, यहाँ पर बात बड़ी मुख्तसर सी है और अक्सर मैं ये जुमला कहा करता हूँ कि हमारा एक तरीका हुआ करता है, हमारी गुट्टी में ये बात शामिल है, हमें हमारे बड़ों ने हमारे अकाबरीन ने हमें ये बात सिखाई है कि जब भी अपनी महफिल का आगाज़ करते हो तो रब्बे कायनात के नाम से किया करो। तो हम भी हमदे बारी ताला से आज अपनी नशरियात का आगाज़ करेंगे और उसके लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद उबैद कादरी साहब, आप इंतहाई आसान और खूबसूरत अंदाज में हमदे बारी ताला पेश करेंगे और हमने बड़ी खूबसूरत अंदाज और अदब के साथ उसे सुनना। सल्लल्लाहु अलैहि या
رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ جلیل کر بندے مغفرت کی سبیل کر بندے ہر لحظہ ہر دم اللہ ہر لحظہ مخلوق ہے ہم مولا ہے وہ محتاج ہے ہم داتا ہے وہ ہر ایک کی خبر رکھتا یاد میں رہتے ہیں ہنس ہنس کے وہ دکھ سہتے ہیں ہنس ہنس کے وہ دکھ سہتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے اور اپنی زبان سے کہتے ہیں ہر لحظہ ہر دم اللہ ہر لحظہ ہر دم اللہ 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 ہر لحظہ ہر دم اللہ ہر ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، انتہائی اعلیٰ اور خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے جناب محمد عبید قادری صاحب. انتہائی آسان انداز ہے اور میں اس وقت ممنون مشکور ہوں محسن رضا گوندل صاحب کا جن کی وساطت سے یہاں پر تشریف لائیں اور ایک بہت اچھا جوان تیار کیا جا رہا ہے جو انشاءاللہ مستقبل قریب میں انہوں نے اپنا ایک نام بنانا ہے اور انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات مجھے امید ہے کہ انہیں بڑی کامیابی بھی عطا ہوگی. اور میں یہاں یہ بات ضرور کروں گا کہ
محسن صاحب سے جہاں تک آپ اس چیز کا استفادہ کر رہے ہیں اور محبت فرما رہے ہیں، جس طرح آپ کو ساتھ یہ لے کے چل رہے ہیں، اور آپ کے والد گرامی کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو جہاں ان سے فن نعت سیکھ رہے ہیں وہاں آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ وہیں پر ان سے کچھ آداب سیکھیے گا، وہ اس حوالے سے کہ کبھی بھی نعت پڑھنی ہے تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ حاضری آقا نامدار کی بارگاہ میں لگانی ہے، کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ، بے شک۔ میں محسن صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں، میرا اپنا ذاتی تعلق ہے، یہ والد محترم کو اگر ان کے ساتھ دوستی ہے تو یقیناً دوستی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں مزاج ملتے ہیں، میرا ان سے مزاج ملتا ہے تو دوستی ہوئی، ان کے آپ کے والد صاحب کے ساتھ دوستی ہے تو وہاں پر بھی مزاج ملتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک پینل کے لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی بھی محافل پہ گئے تو کبھی یہ نہیں سوچ کے گئے کہ وہاں سے ہمیں ملے گا کیا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ جب ہم وہاں کے جا کے پڑھیں گے تاجدار مدینہ یعنی مدینہ منورہ کی طرف جب اپنا چہرہ کریں گے تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے سبحان ہیں اللہ، اور سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ عقائد ہمارے یہی ہیں، اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہید ابرار سنتے ہیں۔ ہم فقیر ہیں، ہم نے صدائیں کرنی ہیں، صدائیں لگاتے رہیں گے، سننے کی ان کی مرضی ہے، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ صدائیں ہمارا کام ہے، عطا کرنا ان کا کام ہے، جب ان کی مرضی ہوئی ہمیں عطا کر دیں گے، لیکن عطا کرنے والا چہرہ بھی بنانا چاہیے، حلیہ بھی بنانا چاہیے، مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جائیں نا کبھی روڈ پہ تو مانگنے والے بڑے طریقے سے مانگتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، جب اللہ کا نام ہی کہتے ہیں رسول کے نام پہ دے دو، پھر انہیں پتہ چل جائے کہ بندہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، پھر اہل بیت کا بھی واسطہ دیتے ہیں۔ تو ہم کون سے واسطے استعمال کرتے ہیں؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں نماز کے بعد تھوڑا سا وقت ملے بس جلدی جلدی دعا ختم کی اور چل پڑے، دعا بھی ہم نے اپنے لیے مانگنی ہے اور وہ بھی جلدی میں مانگنی ہے، تو پھر ہمیں عطا کیا ہونا ہے۔ اللہ کریم ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع سبحان ہے جی، ہم نے شہادت مولا کائنات علیہ السلام آپ پر ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور آج انتہائی عام موضوع ہے مولا کائنات کی ولادت کے چند ایک جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد، گوش گزار کرنے کے بعد میں اگلے سرخان کی طرف چلوں گا۔ محسن رضا گوندر صاحب انتہائی خوبصورت شخصیت یہاں پر موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، مولا کائنات کی ولادت پاک جس انداز میں ہوئی ایک زندہ کرامت ہے اور آج تک موجود ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ اب مجھے نہیں لگتا نہ تو مولا کائنات سے قبل کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا جس کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہو، اور اس کے بعد بھی مجھے یقین نہیں ہے، امید تو میں کہہ نہیں سکتا، مجھے یقین، بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ تا قیامت کوئی ایسا بچہ ہو جو وہاں جنم لے۔ مولا کائنات کی ولادت کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بڑی پریشان، کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے، مجھے لگتا ہے شاید ثم معاذ اللہ کہ اندھا ہو، بہرا ہو، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، نہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہا، یعنی کہ آنکھیں نہیں کھولتا، ہم آوازیں بھی لگاتے ہیں، اس کا جو فوکس ہے وہ ہماری طرف نہیں ہوتا۔ بڑی پریشان ہوئی۔ اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے بعد جب تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں اٹھایا، تو اٹھانے کے بعد جو ہی اٹھایا تھوڑی دیر گزری مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی، یعنی کہ مولا کائنات ہمیں ادب سکھا رہے تھے کہ سب سے پہلے تمہاری جو خواہش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ دنیا پہ آؤں تو محبوب کو دیکھوں، دنیا سے جاؤں تو محبوب کو دیکھوں، اور قبر میں بھی ہماری خواہشات یہی ہونی چاہیے کہ قبر میں بھی حضور کو دیکھنا ہے، یہی حسرت لے کے دنیا سے چلیں۔ اور جب معاشر کا میدان ہو تو وہاں پر منشی پریم چند ایک ہندو شاعر ہے، وہ بڑا خوبصورت تخیل بنتا ہے، کہتا ہے کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے معاشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے معاشر میں، خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کریم وہاں پر براجمان تھے، اللہ کریم وہاں پر اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، پتہ ہے خدا نے جنت عطا کرنی ہے، خدا نے دوزخ مقدر کرنا ہے، لیکن وہاں پر بھی گناہ گاروں کا بھروسہ دیکھیے کہ دیکھ رہے ہیں تو رحمت مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو نظر مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حضور کچھ کریں گے، آج حضور ہی بخشوا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بڑا خوبصورت ایک شعر تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ کون ایسا ہے جو بخشوانے کے لیے آئیں اور پھر بخشوا کے بھی چلیں، اور وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہ ہے، نہ ہوگی، نہ آ سکتی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، مولا کائنات کا ذکر کر رہا تھا، مولا کائنات کا آہستہ آہستہ بچپن گزرا، تربیت اس طرح ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے علی کو اس طرح اس کی تربیت کی ہے، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے، میں نے اس طرح علی کو علم ڈلیور کیا ہے، اپنے سے علی کو علم اس طرح سکھایا۔ اور مولا علی دیکھیے اتنا فقیہ، یعنی کہ میں یہ کہوں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مبلغ
کہ جسے 10 سال کی عمر میں پتا ہے کہ میں نے کس عقیدے کو چننا ہے, بے شک 10 سال کی عمر میں جسے پتا ہے کہ میں کس عقیدے کو چنوں گا, باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد عربی کے دین کے ساتھ وابستہ ہونا. اور پھر یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے گوندر صاحب, میں یہ ضرور کروں گا, آگے بھی 2-3 ٹرانسمیشنز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ آج ہم نے مولا کائنات کا ذکر چھیڑ کر دوسروں کو باتیں کرنے کا موقع دے دیا ہے. بالکل. جو سوالات, جو تنقید ہم دوسروں سے سنتے بھی نہیں, ہم ان کا بھی جواب دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ جو بات معاشرے میں موجود نہیں ہے, جو غلط بات نہیں ہے, اس پر سیٹسفائی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بے شک ہم کسی کو صفائیاں کیوں دیں, بے شک کیوں ایکسپلین کریں اسے, جس معاملے پر کہا گیا خاموش ہو جاؤ. جس طرح کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا معاملہ ہے, کہا سکوت اختیار کرو, تو خاموش رہنا چاہیے. بے شک. اگر ائمہ کرام خاموش رہے تو ہمارا بھی خاموش ہونا بنتا ہے. بالکل. ایمان ابو طالب پر اگر بات آتی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ رسول کا اور ابو طالب کا معاملہ ہے. بے شک. اور میں تو یہ کہوں گا, اور یہ بڑا عام جملہ ہے, میں اپنی تحقیق کے مطابق کہہ رہا ہوں, میں کسی کو جواب نہیں دیتا, میں اتنی بات ضرور کروں گا, جس کا بیٹا علی ہو وہ جہنم میں جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ. بے شک. اتنا نقطہ کافی ہے. بے شک. حضرت یہ کہا گیا کہ جس کا بیٹا حافظ ہو اس کا باپ جنت میں جائے گا, تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا, تخت پہ بٹھایا جائے گا, معاشر کے میدان میں سب کے سامنے ان کی عزت بڑھائی جائے گی. بے شک. مجھے یہ بتائیں, صاحب قرآن کا داماد بھی ہو, صاحب قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی ہو, صاحب قرآن کے بستر پہ سونے والا بھی ہو, صاحب قرآن جس کے بارے میں یہ فرما رہے ہوں کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, جو صاحب قرآن ہے وہ اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ علی کل ایمان ہے, اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس شخصیت کے بارے میں اور اس کے والد کے بارے میں ہم آج 1400 سال کے بعد الیکشن کروانے والے کون ہیں؟ بے شک. گوندر صاحب ہمیں یہ اختیار نہیں ہے. ناظرین و سامعین, ان چیزوں سے بچیے, ایسے جو لوگ گفتگو کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کیجیے, دین کو سمجھیے. ائمہ اربعہ کی سیرت موجود ہے, بخاری شریف, حدیث, تمام چیزیں موجود ہیں. علماء حق کے پاس بیٹھیں جو دین کی خوبصورت باتیں بتاتے ہیں, جو ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں نہ کہ توڑنا چاہتے ہیں. اللہ کریم کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جب سلسلے ٹوٹتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کو تمام ممبر کے اوپر بیٹھ کر بھی ان کو لان تان کیا گیا. وہ دور بھی اہل بیت نے دیکھا. وہ ہوا کس طرح کہ پہلے خود اہل بیت کے جو ماننے والے تھے انہوں نے گالی گلوچ دوسروں کے لیے شروع کیا, تو آگے سے جواب بھی کروائیاں ہوں. بالکل. ہمیں چاہیے کہ ان معاملات پر خاموشی اختیار کریں, اس لیے امن بھی رہے گا اور ان پاک ذاتوں کی جو عزت اور وقار ہے وہ قائم رہے گا. بے شک. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے برا کہنے سے یا اچھا کہنے سے ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو بلندی میرے محبوب نے عطا کی ہے, اور جس کو میرے محبوب بلندی عطا کرتے ہیں پھر اسے کوئی تھوڑ نہیں رہتی, کمی نہیں رہتی, نہ اسے کوئی گھٹا سکتا ہے نہ مزید بڑھا سکتا ہے. محبوب چاہیں تو بڑھائیں, محبوب چاہیں تو وہیں پہ رہنے دیں, یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. اب نعت رسول مقبول کا وقت ہوا, اور انتہائی خوبصورت شخصیت بلبل چمنستان رسالت, عظیم ثناخان مصطفیٰ, کسی تعریف کے محتاج نہیں, محسن رضا گوندل صابری صابیاں پر موجود ہیں. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے خوبصورت نعت رسول مقبول سن. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. جبین میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبین میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ,
کا سہارا یا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. اور تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو. تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو. پھر کب تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ. پھر کب تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ جی. بڑے خوبصورت انداز میں محسن رضا گوندر صابری صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے اور بڑا ہی عمدہ اور نفیس کلام تھا. اور یقیناً ہمارا عقیدہ بھی یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کرم فرمائیں گے. ان کے وسیلے سے ہی ہم نے جنت کا منہ دیکھنا ہے, وگرنہ اپنا جو ہمارے اعمال ہیں ان پر نہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں اور نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. اللہ کریم کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کائنات کا ذکر کر رہے تھے آج انہی کے حوالے سے, ان کی شہادت کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ مولا کائنات کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے ایک پہلو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دن آپ وادی نمل سے گزر رہے تھے, آپ کے ساتھ دوست احباب بھی موجود تھے, لیکن آپ جب چلے تو وادی نمل کہتے ہیں چونٹی کو, اور چونٹیوں نے اس پہاڑ کو سیاہ کیا. اور اس وقت چونٹیوں کی جو سردار تھی وہ تمام چونٹیوں سے مخاطب ہوتی ہے, کہتی کہ جلدی جلدی باہر نکلو. تو چونٹیوں نے کہا کہ اب نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا نکلنے کی وجہ صرف یہ ہے
کہ جب تم سب باہر نکلوگی تو آج یہاں سے اس شخصیت کا گزر ہونے لگا ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یعنی کہ علی کا گزر ہونے لگا ہے. تمام چمینٹیاں باہر نکلی. اور ایک واقعہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے کہ جب کہا گیا چمینٹیوں گھس جاؤ اپنی بلوں میں, کہا کیوں گھسیں؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے کہ تمہیں روند نہ دے. تو یہاں نکلنے کا حکم دیا گیا, انہوں نے بلیں پھاڑی اور باہر نکل آئیں. اور اتنی تعداد تھی کہ جو حضرت مولا کائنات کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کیا بات ہے, کتنی کریم وہ رب کی ذات ہے اور کتنی لجپال وہ رب کی ذات ہے جو یہ جانتی ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے رب کی تعریف کرنی ہے تو یوں نہ کرو, میرے رب کی تعریف کرنی ہے تو یوں کرو کہ کتنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے انہیں پیدا کیا, کیونکہ یہ تو علی بھی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے, یہ تو علی بھی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے. یعنی کہ مولا پاک کے جو علم کی بساط ہے, جو وسعت ہے, اس کا نام اندازہ لگا سکتے ہیں, نہ شمار کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بڑی خوبصورت ایک نکتہ تھا, حنیف قریشی صاحب نے ایک دفعہ چینل پہ میں سن رہا تھا اور بڑے اعلیٰ انداز میں وہ پیش فرما رہے تھے. کہتے ہیں جی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا جو علم ہے وہ 7 سمندر سے بھی زیادہ ہے. اللہ کریم کا علم 7 سمندر سے بھی زیادہ, اور اس کے مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہم اتنا بھی نہیں مانتے جتنا کہ ایک چڑیا کی چونچ میں پانی آ سکے. اللہ کا علم 7 سمندر سے بھی زیادہ. گوندر صاحب جو بات کر رہا ہوں ابھی آپ کو بڑی عجیب لگے گی, لیکن جب میں نتیجے پہ پہنچوں گا تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم ہم یہ مانتے ہیں کہ 7 سمندر سے بھی زیادہ, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہم اتنا بھی نہیں مانتے کہ جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی آ سکے. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا باقی کائنات کی تمام مخلوقات کے ساتھ علم کا موازنہ کیا جائے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اتنا کہ جتنا 7 سمندر سے بھی زیادہ, اور اس کے بعد جو پوری کائنات کا علم ہے ہم اتنا بھی نہیں مانتے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی آ سکے. یعنی کہ خدا اور مصطفیٰ اور مخلوق یہ 3 کیٹیگریز ہیں. ہم نہ تو خدا کے ساتھ مصطفیٰ کو ملاتے ہیں, نہ مصطفیٰ کو امت کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. رب ہے جس کا علم ذاتی ہے, حضور کا صفاتی ہے, اور ہم طالب ہیں, ہم طلب والے ہیں. حضور صفاتی علم والے ہیں, ہم طالب علم ہیں, وہ صفت علم والے ہیں, اور اللہ میں یہ کہوں کہ مالک العلم ہے. یہ اختیارات کی بات ہوتی ہے. اللہ کریم کی ذات عمل کی توفیق. اور مولا کائنات کا پھر تو کیا بات ہے کہ جس طرح حضور خود فرماتے ہیں میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ, تو پھر وہاں پر جب باب علم کا کھلتا ہی علی کے گھر سے ہے تو پھر ہمیں علم کے لیے بھٹکنا اور آگے پیچھے گھومنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر اب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم, دروازہ علی سے اور یہ خیرات لا کے جا. ان کے کلام بڑا خوبصورت ہے. محمد علی میرے خیال میں مظفر وارثی صاحب نے یہ تحریر کیا تھا. بڑا خوبصورت مشہور زمانہ کلام ہے. کافی سارے حسن خان اسے پڑھ چکے ہیں, اور اس کلام کی وجہ سے, اور یہ 3-4 شخصیات ایسی ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے, جس طرح کہ مظفر وارثی صاحب, محمد علی ظہوری صاحب, ریاض حسین سہروردی صاحب, اور انہی کے ساتھ قاری زبید الرحمان صاحب کا بات کر رہے ہیں. جی زبید رسول صاحب کی بات کر رہے تھے آپ. اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت اور خواجہ نصیر ملت, یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ہمارے گھر کے گزارے چل رہے ہیں. انہوں نے وہ کلام تحریر کیے ہیں کہ ہم جہاں مرضی بے باکی سے پڑھیں, بڑے سے بڑا مبلغ مفتی مجدد بیٹھا ہو, کسی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان کے کلام میں غلطی نکال کے دکھائے. باقی ہم کسی نتھو خیرہ کسی شاعر کا پکڑ کے پڑھے تو پھر تو ہماری کافی دفعہ پھر کٹ بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ پھر سوچنا چاہیے. اور خاص کر یہ بچے کے لیے بات کروں گا کہ کلام کے جب بھی انتخاب کرنا ہے تو کسی مدلل بندے کی بات کو پکڑنا ہے اور پھر جا کے ڈیلیور کرنا ہے, اس سے عزت بھی ہوگی. ناظرین و سامعین, وقت ہوا نعت رسول مقبول کا, وقت بہت مختصر ہے, اور افطاری کی تیاری بھی آپ اس وقت زور و شور سے کر رہے ہوں گے. بڑا خوبصورت وہ لمحات ہوتے ہیں. اللہ کریم کی ذات فرماتے ہیں میں انسان کے قریب اتنا آ جاتا ہوں کہ موسیٰ کے اور میرے درمیان 70,000 پردے تھے, وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, میں اس کے قریب آتا ہوں, اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں. ان دعاؤں میں کہیں میرے لیے اور کوندر صاحب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اب چلتے ہیں جناب خوبصورت سنخان مصطفیٰ محمد عبید قادری صاحب کی طرف, اور ان سے خوبصورت نعت رسول مقبول سنتے ہیں. غلام ہے سید الورا کے چلے
کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے یہ کس کا شعر کری بارہ ہے دیکھو تو بہت خوب بہت یہ کس کا شعر کری بارہ ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قابل ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قابل ہوا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نظر بعالم پاک کی زگی پڑے ان پر نظر بعالم پاک کی زگی پڑے ان پر مسافران لاد اسی نہا کے چلے مسافران لاد اس لیے نہا کے چلے اور مسیر کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا کہ جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام ہاشم جا سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے
माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बड़े आसान और खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद उबैद कादरी साहब हाजिरी पेश फरमा रहे थे और बड़ा खूबसूरत कलाम था ख्वाजा नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का। क्या फरमाते हैं कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लवाहुल हम्द के साये में सर उठा के चले। लवाए हम्द एक खूबसूरत झंडा है जो क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए बुलंद किया जाएगा और उसके साये में हमने चलना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम की ज़ात हम पर करम फरमाएंगे, हम भी हुजूर के साथ उस साये में चलेंगे इंशाअल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और जो इक्तबास में कर रहा हूँ और ये बात जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, नाज़रीन सामीन भी सुन रहे हैं, मोहसिन रज़ा गोंदल साहब हैं, उबैद कादरी हैं, अब तमाम बाबा के सामने ये मैं बात रखना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली तुम्हें मालूम होना चाहिए। और मौला मुश्किल कुशा ने ये नहीं फरमाया क्या मालूम होना चाहिए, बल्कि खामोशी इख्तियार की कि हुजूर अपनी बात को मुकम्मल फरमाएं। उसने फरमाया, ए अली तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब क़यामत का दिन होगा, लवाउल हम्द जो झंडा है वो तुम्हारे सपुर्द किया जाएगा, जिसका दस्ता चांदी का होगा, जिसका दस्ता चांदी का होगा, और वो आपके हाथ में होगा। जिस झंडे की लंबाई 600 साल की मुसाफत जितनी होगी, जिसकी चौड़ाई 600 साल मुसाफत जितनी होगी, उसके ऊपर 3 सतरें होंगी। पहली सतर पे लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी पे लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तीसरी पे लिखा होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ये हर एक सतर शर्क तब गर्ब लंबी होगी और इस पर यकूत ज़ुमुर्द मरजान के मोती जड़े होंगे। अली वो झंडा आपके हाथ में होगा, दाईं तरफ आपके हसन होंगे, बाईं तरफ हुसैन होंगे। आप दोनों चलेंगे, और चलेंगे कहां पर कि 2 कितारें होंगी, 2 अंबिया की कितारें हैं, 2 सफ़े हैं। तमाम अंबिया ने जन्नत की सब्ज़ पोशाकें पहनी होंगी। आप अंबिया की कितारों के दरमियान वो झंडा उठा के चलते चलते मेरे और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान आके रुकेंगे, और उसके बाद आपको भी जन्नत की पोशाकें पहनाई जाएंगी। और आपको जन्नत की पोशाकें जब पहनाई जाएंगी तो उसके बाद माशर की कार्रवाई शुरू की जाएगी कि किसने जन्नत में जाना है, किसका हिसाब करना है और किसको जहन्नुम वासल करना है। यानी बात ये समझ आई कि अहले बैत अतहार का वो घराना है कि जब किसी का भी हिसाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जन्नती पोशाकें पहनकर वो आका के पास लवाउल हम्द के साए में खड़े हैं। और लवाउल हम्द की जो आप ये समझ लें उसका जो दस्ता है वो उन्हीं के हाथ में है। बेशक, बेशक। और उन्हीं ने, उनका दिल चाहे तो जिस तरफ उस साये को मोड़ दें। बेशक बेशक। आप उनका दिल ना चाहे कि वो मुझे साये के नीचे खड़ा करें तो मैं कभी नहीं खड़ा हो सकता। यानी कि उनकी मंशा के मुताबिक सारे मामलात होने। और ये बात जो मैंने आपके सामने पेश की है और अर्ज करने की जसारत की है, ये किताब फज़ाइलुल सहाबा किताब तहरीर फरमाई है जनाब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और उस किताब में से जो इक्तबास किया है और जो फैज़ हासिल किया है, शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब अपनी किताब रोज़े माशर और शान मुस्तफ़ा में ये बात तहरीर करते हैं। सफ़ा नंबर मुझे सही याद नहीं है, एक दफ़ा उसका मुताला कीजिएगा। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोती मिलेंगे। नाज़रीन सामीन, इसी के साथ हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन ख़त्म सिर्फ इतना हुआ कि मैंने आपसे इजाज़त तलब करनी है। अभी मोहसिन रज़ा गोंदल साहब मौला कायनात की खूबसूरत मनक़बत पेश करेंगे, वो आपने ज़रूर सुननी है, कहीं नहीं जाना। लेकिन अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। कल नए मेहमानाने गिरामी के साथ, नए मौज़ूए सुखन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदा लहम का लहमी शाने ओ सोने मदनी दा फरमाने ओ साडा दीवाने अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ज़मीर हक पे हसद से शगाफ मत कीजे, अमल को हुक्म खुदा के खिलाफ मत कीजे। अली का बुग़्ज़ मिला है अगर वरासत में तो काबा अली का घर है, तवाफ मत कीजे। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला।
علی مولا علی مولا جیندی نظر کرم اکسیرے او مرحب نو دتا سونے چیرے او ساڈا تے او پیرے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جیڑا بیت اللہ وچ جمے او سارے ولیاں تے جیندا قدم میں او رب دی قسم میں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سنی تے تو ہونی حدیث مصطفیٰ دی علی ول ویکھنا عبادت خدا دی علی ول ویکھنا عبادت خدا دی تک لیا کر تیرے دکھ مک جان گے تو علی علی کیتا کر او تینو رنگ لگ جان گے علی مولا علی مولا علی مولا واہ 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 سبحان اللہ